नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 88, आयत नंबर 160 टू 164, सूरत आले इमरान। यांसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम। फरमाया, अगर मदद करे तुम्हारी अल्लाह तो नहीं कोई गालिब आ सकता तुम पर। लेकिन अल्लाह की मदद कब आती है? जब तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा। जब तुम अल्लाह से मदद मांगोगे तो ही अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर से पहले क्या कर रहे थे? खूब खूब दुआएं कर रहे थे। फरमाया, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, क्योंकि अल्लाह कमज़ोर नहीं है, वो सबका मुकाबला कर सकता है। यहाँ पर अल्लाह की कमाले कुदरत का जिक्र है। इन यहजुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यांसुरुकुम मिन बादी। अगर वो तुमको छोड़ दे तो कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा उसके बाद? फिर कौन तुम्हारे काम आएगा? लिहाजा ऐसे कामों से बचना चाहिए जिनकी वजह से अल्लाह की मदद नहीं आती। पीछे हमने पढ़ा था ना, अल्लाह जो है वो सब्र करने वालों के साथ है, तवक्कल करने वालों के साथ मोहब्बत करता है, मोहसिनीन से मोहब्बत करता है। लिहाजा ऐसे काम करने चाहिए जिनसे अल्लाह की रहमत आए, और उन चीज़ों से बचना चाहिए जिनसे अल्लाह बंदे को पसंद ना करे। यही हकीकत है कि अगर अल्लाह किसी बंदे की मदद ना करे तो फिर उसके कोई भी काम नहीं आ सकता, कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह पर ही चाहिए कि तवक्कल करे मोमिन। तो अल्लाह पर तवक्कल ईमान का तकाजा है। लेकिन तवक्कल से पहले क्या करना चाहिए? असबाब इख्तियार करने चाहिए, मेहनत और कोशिश करनी चाहिए। फरमाया, व मा कान अली नबिय्यिन अन यगुल, और किसी नबी के लिए जायज़ नहीं कि वो खयानत करे। बाज़ औक़ात ये मुतलिक खयानत के मानों में आता है, और बाज़ औक़ात माले गनीमत में खयानत के लिए भी आता है। इसी तरह ये दिल की कदूरत के लिए भी आता है, और यानी किसी के खिलाफ दिल में कोई ग्रज रखना, ये भी खयानत होती है। जैसे ऊपर से तो हम बड़े अच्छे से पेश आ रहे होते हैं, मगर दिल में मैल रखा होता है। और नबी के लिए खयानत क्या हो सकती है? कि वो वही या हक ना पहुंचाए, यानी पूरा पूरा जो बात उसके जो अल्लाह ताला ने कही वो आगे ना पहुंचाए, और जैसा कि जो बात उसके दिल में खटकती हो या जो चीज़ उसे बयान करनी मुश्किल लगती हो नबी को, वो ना करे। किसी नबी के लिए की क्या जिम्मेदारी है कि उस तक जो कुछ पहुंचे वो लोगों को पहुंचाए। लेकिन देखें, बाज़ औक़ात किसी के सामने हक बात बोलना कितना मुश्किल होता है, सच्चाई बयान करना कितना मुश्किल होता है ना। तो आप खामोश हो जाते हैं, आप खामोशी इख्तियार कर सकते हैं, मगर पैगंबर नहीं कर सकता। उसको क्या हुक्म है कि जो दिया गया है वो पहुंचाए, हाँ कोई उसे पसंद करे या ना करे, हाँ कोई दोस्त बने या उसका दुश्मन बने। तो किसी नबी के लिए जायज़ नहीं कि वो हक पहुंचाने में खयानत करे, उसे ना पहुंचाए। वमन यगलुल, तो जो भी खयानत करेगा, यहाँ नबी के अलावा खयानत की बात हो रही है। आम इंसानों में से भी जो खयानत करेगा, कौन कौन सी खयानत? हाँ, माले गनीमत की खयानत। जैसा कि बाज़ रवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिक्र किया गया कि कौन कौन शहीद हुआ, तो आपने फरमाया, नहीं फलां शहीद नहीं हुआ, कि मैं देख रहा हूँ कि एक आग की चादर उस पर छाई हुई है, क्योंकि उसने माले गनीमत में से एक चादर चुरा ली ही थी। तो शहादत जैसी चीज में भी फर्क आ जाता है अगर इंसान के अंदर खयानत जैसी सिफ्त हो। तो एक तो माले गनीमत की खयानत, एक मुतलिक खयानत, और फिर एक दिल की कदूरतें, माफ ना करना। क्योंकि सहाबा कराम से देखें, उस वक्त एक बड़ी गलती हुई थी। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जुबानी कह देते कि हाँ मैंने माफ किया, मगर दिल से माफ ना करते, तो ये क्या होता? खयानत होती। ये भी है कि कभी किसी की बात पर दिल की वो हालत नहीं होती कि पूरी तरह हमारा दिल साफ हो जाए, मगर जिस पर हमारा इख्तियार नहीं, वो एक अलग बात है।
مگر جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں وہ تو کرنا ہے اور کرنا چاہیے۔ جو شخص خیانت کرے گا، جو بھی چیز اس نے خیانت کی ہوگی، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یأتی بما غل یوم القیامہ، تو وہ اس کے ساتھ آئے گا، جو بھی چیز اس نے خیانت کی ہوگی قیامت کے دن وہ سب سامنے آ جائے گا، وہ چھپا نہ رہے گا، وہ اس چیز کے ساتھ آئے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر اس شخص کو جو اس نے کمائی کی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کے لیے صرف ظاہری اخلاق کافی نہیں، صرف ظاہر میں انسان اچھا ہو یا ظاہر میں بڑا نیک نظر آئے، اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ دلوں کے اندر چھپی ہوئی ایسی چیزیں جو اللہ کو ناپسند ہو ان کو بھی باہر نکالے، یعنی اپنا تزکیہ کرے۔ حسد، بغض، نفرت یا کوئی بھی ایسی چیز جو انسان بندوں سے چھپائے لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کسی نبی کے لیے جائز نہیں یہ، تو پھر نبی کے پیروکاروں کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ خیانت کریں۔ خیانت کس کی علامت ہوتی ہے؟ منافقت کی علامت ہوتی ہے۔ بعض اوقات خیانت صرف ایسے نہیں ہوتی کہ کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائی تو آپ اسے پورا واپس نہیں کرتے یا اس کو واپس دیا ہی نہیں، بلکہ اجتماعی معاملات میں بھی خیانت ہوتی ہے۔ مثلا مساجد کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کس کے لیے ہوتی ہیں؟ وہ سب کے لیے ہوتی ہیں، وہ کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہوتی۔ اسی طرح کسی اسلامک ادارے میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی سب لوگوں کا مال ہے جو لوگوں نے اللہ کے نام پر دیا ہوتا ہے۔ تو اس کو مس یوز کرنا یا اس پراپرٹی کو نقصان پہنچانا یا اس کو اپنے ذاتی فائدوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دینا، یہ بھی خیانت میں آتا ہے۔ اسی طرح جو ڈونیشنز جمع ہوتی ہیں ان کو اس مقصد کے لیے نہ لگانا جس کے لیے وہ دی گئی ہیں، یہ بھی خیانت ہے۔ اسی طرح اگر کسی کمپنی یا ادارے میں کوئی کام کرتا ہے تو دیکھیں وہاں سے لوگ چیزیں اٹھا کر گھر لے آتے ہیں گھر کے استعمال کے لیے، یہ بھی خیانت ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی بات آپ کو راز رکھنے کے لیے بولا ہو اور وہ آپ کسی اور کو بتا دیں تو یہ بھی ایک طرح کی خیانت ہے۔ دنیا میں اگر انسان کسی کو دھوکہ دیتا بھی ہے تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں کچھ بھی وہ نہ چھپا سکے گا۔ ہر شخص نے جو کیا ہوگا پھر اس کو اس کے مطابق بدلہ بھی ملے گا، کسی پہ کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ پھر فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ، کیا وہ بھلا جو اللہ کی رضامندی کی پیروی کرے، کمن باء بسخط من اللہ، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے غصے کے ساتھ، غضب کے ساتھ پلٹے۔ سخطہ کہتے ہیں غصے کے پہلے درجے کو، یا بڑے کا چھوٹے پر غصہ کرنا۔ غیظ کا لفظ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، غیظ کہتے ہیں دوسرے درجے کے غصے کو، اور غضب جو ہوتا ہے وہ تھرڈ ڈگری کا جو غصہ ہوتا ہے۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر دو شخصیتوں کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ ایک وہ شخص، ٹھیک ہے، جس کی جو پرائیورٹی اللہ کی رضامندی ہے اور وہ ہر کام وہ کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہو۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا بھلا وہ جو اللہ کی رضامندی پر چلا جا رہا ہے، جس کا شوق ہی یہی ہے کہ کسی طرح اللہ راضی ہو جائے، اور دوسرا وہ جو ایسے کام کرتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دوسرے کا انجام کیا ہے؟ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور وہ بری جگہ ہے۔ مگر بہت سے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ لوگوں کے رویے میں فرق ہے، اعمال میں فرق ہے، انجام میں بھی فرق ہے۔ دو مختلف راستے ہیں۔ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کون سے راستے پہ ہیں۔ جو ہم کام کر رہے ہیں کیا وہ ہمیں اللہ کی رضا کے قریب کر رہا ہے یا اللہ کو ہمیں دیکھ کے غصہ آ رہا ہے؟ تو ایسی چیزوں کا فرق جانیں کہ وہ کون سے کام ہیں جو مجھے اللہ کی رضا کا مستحق بناتے ہیں، اور کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا غضب بڑھ سکتا ہے۔ ہم درجات عند اللہ، وہ درجے رکھتے ہیں اللہ کے نزدیک۔ کون؟
رضامندی والے بھی اور غصے والے بھی. یعنی جو شخص اللہ کی رضامندی کے کام کرتا ہے اس کے بھی لیولز ہیں جہاں تک وہ جائے جتنے بھی کام کرے. اسی طرح جو اللہ کے غضب کا مستحق ہے تو اسی طرح سے اس کے بھی لیولز ہیں. کسی پر تھوڑا غضب ہوتا ہے، کسی پر زیادہ غضب ہوتا ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے نا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی طرف اللہ دیکھے گا بھی نہیں، ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، ان سے سخت ناراض ہوگا. کون سے تھے وہ لوگ جو صدقہ کر کے احسان جتلائیں گے. اسی طرح منافقین کے بھی لیولز ہیں. منافقین جو ہیں جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، ان کے بھی درجات ہیں. اگر کسی میں منافقت کی جو ہے وہ چاروں صفات ہوں گی، جیسے جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، دھوکے باز، تو ایسا منافق کے درجے میں اونچا ہے. ایک وہ ہے جس کے اندر سمجھے 3 صفات ہیں تو اس کا درجہ پہلے والے سے کم ہے. پھر کسی میں 2 ہیں تو اسی طرح کسی میں 1 ہیں، ان کے الگ الگ منافقت کے درجات ہیں. اسی طرح نیکی کے کام کرنے والے، اللہ کی رضا کے کام کرنے والے بھی درجوں میں ہوں گے. جیسے کوئی تھوڑا نیکی کا کام کرتا ہے تو کوئی زیادہ نیکی کا کام کرتا ہے. جیسے 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے والا اور 100 دفعہ تسبیح پڑھنے والا کیا برابر ہوتے ہیں؟ نہیں نا. اسی طرح جو ہے وہ صدقہ کرنے والا اور علم سکھانے والا اور نہ سکھانے والا کیا برابر ہیں؟ تو یہ درجے ہیں اور یہ اقوال اور افعال دونوں پر ہوتے ہیں. نیت، قول اور فعل، آپ کی سوچ میں کیا ہے، بول میں کیا ہے، آپ کے عمل میں کیا ہے، یہ سب دیکھا جائے گا. اور اسی طرح سے گریڈز ملتے ہیں اللہ کے ہاں. ہم درجات عند اللہ، وہ درجات میں ہوں گے اللہ کے ہاں. یعنی اللہ کے درجے جو ایک شخص ایمان، جیسے دیکھیں وہاں سب ایک برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ ایمان کا درجہ ہے. اور جو ہی ایک شخص ایمان لاتا ہے وہ کفر کے مقابلے میں بہت اوپر چلا جاتا ہے. پھر ایمان لانے کے بعد ایک عمل کرتا ہے، پھر کیا ہے، وہ ذکر کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، کیسی پڑھتا ہے اور کتنا صدقہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ سب اللہ کے ہاں جو ہے وہ اس کے درجے ہوں گے. ٹھیک ہے، وہاں جو ہے ہماری ایک ایک رائی اور پائی کا جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے. مگر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں بڑے درجے کے خواہش مند ہیں، خواہش رکھتے بھی ہیں مگر کوشش نہیں کرتے. ہم سوچتے ہیں کہ اللہ غفور و رحیم ہے، ہم کچھ بھی کر لیں، جتنا بھی کر لیں کافی ہے. نہیں، کوشش بھی کرنی ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو. اللہ کے ہاں سب اعمال کو جو ہے نا وہ خود دیکھ رہا ہے. کون کیا کرتا ہے، کیسے ہے، کیا ہے، سب وہ دیکھ رہا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے مومنوں میں پر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ایک رسول انہی کے اندر سے بھیجا. اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کہ آپ کو مبعوث کیا گیا اہل عرب میں. سورۃ الجمعہ میں آتا ہے کہ امیین میں رسول بھیجا جو خود امی تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور اس سے پہلے کیا تھے؟ وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. تو پہلی بات یہ ہے کہ نبی کی آمد اللہ کا احسان ہے اور بہت بڑا احسان ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ اسے ماننا چاہیے کہ وہ احسان ہے. اور جب کوئی احسان مان لے تو پھر اس پر کیا کرنا ہے؟ شکر گزار ہونا ہے، نہ کہ الٹا احسان سمجھے. اور پھر یہ کہ ہر قوم میں رسول انہی کے اندر سے اٹھایا گیا. اسی طرح نبی کو آپ کی قوم میں سے اٹھایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لوگوں کے لیے رسول ہیں. انہی کے اندر سے اٹھانے کی بات اس لیے کہ پھر اجنبیت نہیں ہوتی، ورنہ زبان کے فرق سے، کلچر کے فرق سے، بہت سی چیزوں کی وجہ سے انسانوں کے درمیان ایک غیر محسوس جو ہے نا وہ پردے آ جاتے ہیں. تو اس سے دوریاں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر کیا کیا؟
یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی۔ تلا یتلو تلاوتا، پڑھنا، آیات کا پڑھنا، تین طریقوں سے، لفظی طور پر، معنوی طور پر اور حکمی طور پر۔ لفظی تلاوت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے الفاظ کو جیسے وہ نازل ہوئے تھے، جیسے جبریل علیہ السلام نے آپ کو پہنچائے تھے، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے پہنچائے، ویسے ہی سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف مواقع پر، خاص طور پر جمعہ کے خطبوں میں، نمازوں کے بعد کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید پڑھ کے سناتے تھے۔ دوسرا، معنوی طور پر اس کے معنی بھی بتاتے تھے کہ مطلب کیا ہے اس کا، اور تیسرا حکمی طور پر کہ اس کے اندر جو احکامات ہوتے تھے وہ بھی سناتے تھے لوگوں کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ نے یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ لوگوں کو بیان کریں، اللہ کی آیات کھول کر بتائیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور دوسری چیز لوگوں کا تزکیہ۔ کیا تزکیہ؟ دو طرح سے بھی تزکیہ ہوتا ہے، حسی اور معنوی۔ حسی یہ کہ کسی چیز کو ظاہری طور پر پاک کرنا، جیسے وضو، طہارت وغیرہ کے احکامات، اور معنوی کیا کہ صرف ظاہری صفائی نہیں بتائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بلکہ اندر کے جو ایمان کے منافی چیزیں ہیں، مثلا نفاق، شرک، کفر، اس کو نکالا۔ اخلاق کے منافی جو چیزیں تھیں ان کو دور کیا، دل کے اندر کی خرابیوں کے بارے میں بتایا، حسد، بغض، کینہ، یہ ناپسندیدہ چیزیں ہیں، اور ان کو ان کے اندر سے نکالا، ظاہر اور باطن دونوں کا تزکیہ کیا۔ اور تیسری چیز کیا تھی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دی۔ اچھا، کتاب کی تعلیم بھی تین طرح سے دی، لفظی، معنوی اور حکمی۔ کتاب کی تلاوت اور تعلیم میں فرق ہے۔ تلاوت کیا ہوتی ہے؟ جیسے مجمع عام میں کوئی چیز پڑھ کر سنا دینا، بتا دینا، اور تعلیم ہوتا ہے سکھانا، تلقین کرنا، طالب علم سے پڑھوانا، سننا۔ تلاوت ایسے ہے جیسے ایک لیکچر کو ڈیلیور کرنا، اور تعلیم کیا ہے کہ طالب علم کو اس قابل بنانا کہ وہ خود اس کے لیے جو ہے وہ پھر آگے وہ اس کو آگے خود بھی سکھا سے، ٹھیک ہے، سکھا سکے، سکھانے کے قابل ہو جائے۔ تلاوت سب کے لیے ہے اور تعلیم خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے بھی بعض ایسے تھے جنہوں نے علم کے میدان میں پھر آگے خدمات سر انجام دی، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس، ابن عمر، اور بہت سے ہیں۔ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد یا مختلف اوقات جو ان کے مقرر تھے اس میں لوگوں کو سکھاتے تھے۔ آپ تشریف لے جاتے سکھانے کے بعد تو پھر صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو سنا کر مذاکرہ کرتے تھے، اس کو پختہ کرتے اور احادیث کو زبانی یاد کرتے، اور قرآن بھی یاد کرنے والے لوگ تھے۔ اور پھر یہ کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آگے روایت کی، تو یہ جو روایت کرنے والے تھے یہ بیسیکلی تعلیم کے طریقے سے آگے چلے، یعنی انہوں نے تعلیم حاصل بھی کی اور تعلیم دی۔ تو تلاوت اور تعلیم میں درجوں کا فرق ہے۔ والحکمتہ، اور حکمت اور دانائی، یعنی صرف کتاب ہی کی تعلیم نہیں دی بلکہ حکمت بھی سکھائی۔ حکمت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں، سنت، احادیث، شریعت کے احکام، یعنی جو کتاب کی مزید آگے تفصیل تھی اس کو آگے عمل کر کے بھی دکھایا، اور بول کے بھی بتایا، اور مختلف طریقوں سے سکھایا۔ اس سب کو بھی محفوظ کرنا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ اس سے پہلے البتہ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی قوم کے اندر یہ چار چیزیں نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں گمراہی ہوگی۔ اب دیکھیں، جنگ احد کی بات ہو رہی تھی اور یہاں پھر تعلیم کی بات آ گئی۔ کیوں؟ کیا تعلق بنتا ہے؟ کیونکہ ایمان والوں کے درجے ہیں، اور اللہ ان کے درجے بلند کرتا ہے جو علم دیے گئے ہیں، ان لوگوں کے درجے کیا ہیں؟ بلند ہوتے ہیں۔ تو علم حاصل کرنا، دین میں آنے کے بعد علم حاصل کرنا بھی آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو دین کا علم حاصل کریں
اور انہیں دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمارے درجات کو بلند کرے گا۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔